बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला के सिवा और किसी की इबादत मत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। इस आयत में जहाँ अल्लाह ताला अपनी बंदगी और अताअत के बारे में फरमा रहा है, वहीं वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म भी सादर कर रहे हैं। ये सही बात है कि इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा खैर ख्वाह अल्लाह ताला है, जो कि इंसान को तमाम तर नेमतों से नवाजता है। इंसान के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबसे बड़ा पहलू इसके वालिदैन है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के दिलों में औलाद के लिए टूट टूट के मोहब्बत भर दी है। वालिदैन एक ऐसी हस्ती बन जाते हैं जो हर तमाम तर मुश्किलात में औलाद के खैर ख्वाह रहते हैं, और वो अपनी तमाम तर ख्वाहिशें और खुशियों को औलाद पर कुर्बान कर देते हैं। जी नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है वालिदैन का एहतराम। मौजू पर बातचीत करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँ। मेरे साथ जो मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं, अल्लामा सैयद हुसैन रज़ा कादरी साहब, जो हमें दीनी तालीम देंगे, और फिर मेरे साथ मौजूद हैं कारी हसनैन साहब, जो कि आज नात हमें सुनाएंगे, और मेरे साथ हाफिज़ फैज़ान साहब भी मौजूद हैं, जो कि आज तिलावत करेंगे। जी नाज़रीन, आज हम अपने शो का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। जी मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक दालन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मुझको छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में। अल्लाह ताला और उसके रसूल के बाद अगर कोई काबिल एहतराम हस्ती है तो वो वालिदैन की है। जी लामा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि वालिदैन के अपने बच्चों पर क्या हकूक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज का जो मौजू बड़ा अहम है और बच्चों के हवाले से तो बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि हकीकी जो पालने वाला है वो अल्लाह ही है, जिस तरह के सूरतुल फातिहा के अंदर ही फरमाया कि रब्बिल आलमीन, कि तमाम जहानों का पालने वाला। लेकिन वहीं कुरान पाक में रब्बा यानी सगीरा के लफ्ज़ यानी वालिदैन के लिए भी वही रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हकीकी पालने वाला वो है, लेकिन वालिदैन की सूरत में उसने हमें वो तमाम आसाइशें, तमाम नेमतें, तमाम जितने भी हमारा रहन सहन है वो वालिदैन के सुपुर्द किया और हमें उनके ज़रिए से मिलता है। अब जब वो हमें पालते हैं, हमारी परवरिश करते हैं, तो फिर हमारे भी कुछ फ़राइज़ होते हैं, उनके कुछ हकूक़ होते हैं। तो उनमें से पहला जो है कि हम उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। हुस्न सलूक का मतलब ये है कि हम जितना हो सके उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ। हमने जब गुफ्तगू करनी है तो अदब होना चाहिए, ठीक है। हमने जब बात करनी है तो अदब व एहतराम, ठीक है। कभी भी इतना सख्ती से पेश नहीं आना, ठीक है। तो बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आए। फिर ये है कि जितना हो सके उनके साथ नेकी करें। हम दोस्तों के साथ भी नेकी करते हैं, भाइयों के साथ भी नेकी करते हैं, तो हमारा ये हक़ है कि हम वालिदैन के साथ
جتنا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کا سوچیں، ان کی بھلائی کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں چڑچڑے ہوتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، لیکن کیونکہ والدین ہمارے ساتھ سختی سے تب ہی پیش آتے ہیں جب ہم کچھ غلط کرتے، ویسے تو نہیں سختی کرتے۔ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں، اچھے ایکشنز آپ کے ہوتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز اچھی ہوتی ہیں، تو پھر وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے، وہ آپ سے غصے نہیں ہوتے۔ تو جب بھی آپ سے غصے ہوں گے تو اس وقت آپ ہی کی غلطی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان سے بلا وجہ ضد نہ کریں، بلا وجہ ان کو تنگ نہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ میٹھے اور پیارے لہجے کے اندر ان سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ہے کہ عزت و توقیر کرنی ہے ان کی، ہر لمحہ احترام کرنا ہے۔ جب بھی ان کے سامنے بات کرنی ہے تو آنکھیں نیچے کر کے بات کرنی ہے، سر کو جھکا کے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے ہو سکے تو آپ والدین کے جوتے سیدھے کر دیے، جتنا ہو سکے اگر والدہ نے کوئی کام کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ آج کل رمضان ہے تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ والد کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا ہے۔ صبح فرض کرے کہ آپ نے اسکول نہیں جانا، والد صاحب اسکول جا رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں کہ ان کی جوتا پالش کر دیں، اگر آپ کو کرنا آتا ہے، آپ ان کو کپڑے پکڑائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے جو آپ کام کر سکتے ہیں ان کی خدمت آپ کرتے رہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے دعا بہت ضروری ہے۔ آپ ان کے لیے جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے مشن کے لیے دعا کرتے ہیں، تو پھر والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ پھر والدین کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی عزت بڑی ضروری ہے، کیونکہ وہ ان کے دوست ہیں، تو لہٰذا آپ بھی ان کی عزت کیا کریں۔ پھر جو ان کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں، یعنی والدہ کی طرف سے رشتے ہیں، ماما، خالہ، ماموں، اور یہ سارے جو رشتے ہیں تو ان کی عزت و احترام کریں، ٹھیک ہے؟ والد کی طرف سے تایا جان ہیں، دادا ابو ہیں، یا چاچو ہیں، تو کزنز ہیں، ان کی آپ عزت کریں۔ اور آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کے والدین کو گالی ملے، ٹھیک ہے؟ آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے کہ بچے کی تربیت اچھی نہیں کی گئی، یا جس طرح بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے والدین کو گالی دیتے ہیں، تو آپ نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ آپ کے والدین کو آپ کی وجہ سے گالی پڑے، یا آپ کے والدین کو آپ کی وجہ سے کوئی بات سننا پڑے۔ اسکول میں ہوں، گھر میں ہوں، یا باہر سیر کر رہے ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، تو آپ نے جتنے بھی اپنے جو کام ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی برائی نہیں کرنی جس پہ والدین پہ حرف آئے، اور ویسے بھی ہمیں کوئی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ جی جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو کی لاما صاحب نے۔ خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں، خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو، جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں۔ خدا کے شکر کے ساتھ ہمیں اپنے والدین کے بھی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ جی لاما صاحب، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، ماں اور باپ کی عظمت پر روشنی ڈالیں اپنے الفاظ میں۔ جی، بہت ہی پیارا سوال ہے۔ جس طرح ہم نے شروع میں ہی بات کی کہ خالق کائنات نے اپنے لیے قرآن پاک کے آغاز میں رب کا لفظ استعمال کیا، تو والدہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن پاک میں 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ میں آپ کا خدا ہوں، میں آپ کا رب ہوں، ٹھیک ہے، میری عبادت کرو، اور ساتھ ہی والدین کے ادب و احترام کی طرف جو ہے وہ اشارہ دیا، حکم دیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ والدین کی کتنی عظمت ہے، یعنی کہ 4 مقامات پر اپنے ذکر کے بعد اپنی والدہ اور والد کے جو ہے وہ ان کے ادب و احترام کی طرف خالق کائنات نے ترغیب دلائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں والدین کا ادب و احترام اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے دور کے اندر ایک شخص آیا، اس نے نا اپنی والدہ، کیونکہ وہ چل نہیں سکتی تھی، تو ان کو کندھوں پہ بٹھا کے اب آپ کو پتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی مکہ میں لے جائے تو وہاں پہ پتھریلے علاقے ہیں، ابھی بھی ہم مری وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ پتھریلا علاقہ ہوتا ہے، اور پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی نوکیں جو ہیں وہ پاؤں پہ لگ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو کندھوں پر بٹھا کر پتھریلے راستے کے ذریعے، اور گرمی اتنی ہو کہ پتھر جل رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہ کوئلہ بنے ہوئے ہوں، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی اپنی والدہ کو حج کروائے تو کیا اس نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس نے قطعاً آپ حق نہیں ادا کر سکے،
آپ تو اس لمحے جب آپ کی والدہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، یا وہ لمحات جو جب آپ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں اور والدہ آپ کے ساتھ سوئی ہوتی ہے، تو آپ ان لمحات کا حق ادا نہیں کر سکے. تو والدین کی عظمت کا عالم یہ ہے. اور ایک والدہ کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص چلا گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو والد ہیں وہ پیسے اٹھاتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں میرے، اور کہاں لگا دیتے، میں اتنی مشکل سے کما کے آتا ہوں اور یہ جو ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بھی بلا لیا. جب والد وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے پھر وہ بتایا کہ بچپن میں ان کو کس طرح پالا، اور وہ ساری باتیں بتائیں کہ دیکھو کہ ہم نے اس کی کس طرح پرورش کی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تو اور تیرا جو مال ہے یہ تیرے باپ کا ہے، یعنی کہ باپ جب چاہے اس میں سے تصرف کر سکتا ہے. اور پھر والد کی رضا کو اللہ کی رضا کہا گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ دونوں کا ادب و احترام کتنا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح میں نے وہ پہلے آپ کو حقوق بتائے ہیں، تو ان حقوق کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی گفتگو کی. لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، وہ ایک ماں ہی ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. جی علامہ صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت پیارا سوال ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، رمضان کے حوالے سے میں ذکر کرتا چلوں. نبی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ممبر پر چڑھ رہے تھے. ایک سٹیپ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر ایک سٹیپ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر ایک سٹیپ اوپر چڑھے تو فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی بندہ ہے تو نہیں، لیکن آپ نے پھر بھی آمین آمین فرمایا. تو کہا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جب میں پہلا سٹیپ چڑھا تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جسے رمضان ملے اور وہ اپنی گناہوں کو بخشوا نہ سکے، جنت نہ خرید سکے. دوسرا جب سٹیپ رکھا تو اس نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو دنیا کے اندر والدین ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. پھر تیسرا جب قدم رکھا تو کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے درود پاک نہ پڑھا. اب جہاں پہ جو والدین کے حوالے سے، کہ پہلے تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر اتنا ان کا حق ادا کریں، اتنی خدمت کریں کہ ہم جنت دنیا میں ہی حاصل کر لیں. لیکن جب والدین، ہر کسی نے جانا ہے، جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، پھر ان کے لیے اصالِ ثواب کریں. صحیح ہے، اصالِ ثواب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے، آپ ان کے نام سے صدقہ کریں، آپ ان کے نام سے نوافل ادا کریں اور ان کو پھر بخشیں. ٹھیک ہے، تو اچھی اولاد وہی ہے کہ جو والدین کے رخصت ہو جانے کے بعد اصالِ ثواب کرتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی قبر پہ جایا کرے، دعائے مغفرت کیا کرے. گاہے بگاہے جا کے ان کی قبر پہ گئے، پھر وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز قبر پہ لگا آتے ہیں، جس طرح کہ اب وہ شاخ ہوتی ہے. اب وہ جتنی دیر تک وہ شاخ ہری رہتی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، تو والدین کو اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے. پھر والدین کے جانے کے بعد جو ان کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کی عزت کریں، ان کا ادب و احترام کریں. پھر والدین نے جو قرض دینا ہو، ٹھیک ہے، جو ان کے پاس جو امانتیں ہوں، یا وہ سارے معاملات پھر آپ پر ہے کہ آپ وہ ان کو جو ہیں وہ ادا کریں. پھر انہوں نے کوئی وصیت کر دی ہو، کہ جس طرح لوگ مرنے سے پہلے کوئی وصیت کر دیتے ہیں، تو ان کی وصیتوں کو آپ پورا کریں. پھر جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ویسے ہی ملیں جیسے والدین ملا کرتے تھے. اس رشتوں کو آپ نے توڑنا نہیں ہے، ان رشتوں کو آپ نے لے کے چلنا ہے. دعائے مغفرت اور اصالِ ثواب یہ تو روزانہ ہی کرنا چاہیے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جی ناظرین، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی خدمت کریں. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو چاہیے ان کے لیے دعا کریں، جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ ان کی قبر پہ جائیں، دعائیں کریں. اور جی ناظرین، اب میں گزارش کروں گا محمد فیضان سے کہ وہ علامہ صاحب سے کوئی سوال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ماما افضل ہیں کہ بابا افضل ہیں؟ بڑا معصومانہ سوال ہے کہ دیکھیے ہمارے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں. اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تفریق نہیں کی، یعنی کہ کہیں پہ والد کے مرتبے کو الگ بیان نہیں کیا یا والدہ کو. تو ہمارے لیے وہ دونوں ہی برابر ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہیں اب دیکھیے کہ والدہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے. ٹھیک ہے، تو اب والد کو جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے کہ ایک دروازہ بھی قرار دیا ہے.
تو اس طرح ہر حوالے سے، اب جس طرح میں نے پہلے بھی ایک حدیث پاک سنائی کہ جو والد ہیں ان کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا قرار دیا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھیں تو ہمارے لیے دونوں ہی برابر ہیں، کیونکہ اگر والدہ گھر کو سنبھالتی ہیں، چولہے پہ جل کے ہماری خدمت کرتی ہیں، تو والدہ دھوپ میں جلتے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ اپنا جو ہے وہ سارے معاملات کرتے ہیں اور ہمیں کھانا لے کے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ والد کھانا خرید کے لاتے ہیں اور والدہ ہمیں پکا کے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس چیز میں ہمیں دونوں کا ادب و احترام کرنے کا کہا گیا ہے، اور دونوں ہی ہمارے لیے افضل ہیں، دونوں ہی ہمارے لیے عزت کے لائق ہیں، ہمیں ان دونوں کی عزت کرنی ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کل 7 نیوز کی سکرین پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا۔ جی ناظرین، آپ سے ملیں گے کل۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز اور احساس رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، اور موضوع آج کا بڑا ہی زبردست ہونے جا رہا ہے۔ ہم بات کریں گے اسلام اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ورکنگ ویمن ہیں، 2 ڈیوٹیز ایک ٹائم میں سنبھالتی ہیں، گھر بھی فیلڈ بھی کیسے بیلنس کر پاتی ہیں، اور کچھ ہمارے پاس جو ہمارے روزے رکھنے والے ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، ڈیفرنٹ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ روزہ کیسے رکھ سکتی ہیں، کیسے اپنے روزے کو سنبھال سکتی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن ثناء اللہ بھائی، اسپانسر کا ذکر کر لینا چاہیے میرے خیال میں پہلے، سب سے پہلے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، ہمارے شو کی آکسیجن ہے۔ تو ہماری آج کی ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے مرحبا لیبارٹریز نے، جن کا پیغام ہے سن 1975 سے آپ کی اچھی صحت کے لیے کوشاں، قطرہ قطرہ خالص اجزاء کا احساس لیے مرحبا کے مشروبات۔
ہر لمحہ ہر بار مرحبا کا شربت گل بہار، 100% خالص مشروبات کے لیے ایک ہی نام، مرحبا لیبارٹریز۔ آپ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور میرے خیال میں ہمارے مہمانوں کا تعارف سب سے اہم ہے، ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں کون کون سی شخصیات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر میاں منور صاحب، سر ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ بڑی مہربانی۔ ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں آپ انہیں دیکھ ہی چکے ہوں گے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، کبھی ہمیں بلاگ کرتی نظر آتی ہیں، کبھی ہمیں اینکر کے طور پہ نظر آتی ہیں، لیکن آج ہم نے یہاں ان کو پکڑ کے گیسٹ کے طور پہ بٹھا لیا ہے، کیونکہ ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں اور فیلڈ میں بہت زیادہ ہمیں فیلڈ میں نظر آتی ہیں۔ آج یہاں بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلام خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ہماری خواتین فیلڈ میں کس طرح سے سروائیو کر پاتی ہیں۔ تو ویلکم کریں گے آمنہ عثمان آپ کو۔ ان کے ساتھ جو تیسری شخصیت ہے ان کا تعلق بھی میڈیا سے ہے، اینکر ہیں، اردو پوائنٹ پہ اینکر شپ کرتی رہی ہیں، ان کے علاوہ جو ہے وہ لائف سٹائل بلاگر بھی ہیں، بہت سارے موضوعات کے اوپر کام کر چکی ہیں، لیکن آج ہمارے پاس بطور گیسٹ موجود ہیں۔ ویلکم کہیں گے زوفیہ نقوی آپ کو۔ بہت شکریہ۔ آپ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جی بسم اللہ جی۔ کیا کہیں گے جو ہم آج کا موضوع ہے اس کو لے کے؟ آج کا موضوع جو ہے وہ ایک تو رمضان، احساس رمضان، اور باقی بھی انشاءاللہ تعالی جو خواتین کے مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ڈاکٹر میاں منور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو مریض ہے وہ اپنا روزہ کیسے رکھ سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے بالکل آج کل، کیونکہ ناقص کھانے کھا کھا کے دل کی بیماریاں اور مختلف دوسری بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں، تو اس میں انسان اپنا روزہ کیسے رکھ سکتا ہے۔ جی آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں پلیز۔ جی بڑی مہربانی۔ اصل میں رمضان جو ہے نا، یہ ویسے ہی شفائے رمضان کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، جی جی اور اگر اچھے طریقے سے اور صحت کے اصولوں کے مطابق آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو 1 سال کی انشورنس مل جاتی ہے کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے، لیکن اس میں شرط یہ ہے، اللہ کا نظام۔ ہاں جی جی شرط یہ ہے کہ صحت مند اصولوں کے مطابق۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں میں لوگ جو مبتلا ہیں، جیسے شوگر کا مریض ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں، جی جی یہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ شوگر والے مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جو بھی میڈیسن استعمال کرتا ہے وہ افطاری کے ٹائم کرے صحیح۔ یا تراویحوں کے بعد کرے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب میں شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے، کیونکہ میں خود شوگر پیشنٹ ہوں، لیکن میں کیا کرتی ہوں، میں سحری میں میڈیسن لے رہی تھی، لیکن افطاری کے بعد میرا سر بھاری بھاری محسوس ہوتا ہے مجھے، تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میرے خیال میں مجھے افطاری میں ہاں نہیں، یہ ایک بلنڈر مسٹیک ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ روزہ ہم نے رکھا ہوتا ہے نا، تو ہماری آٹومیٹیکل ویسے شوگر لو ہوتی ہے۔ اس وقت ہم جب کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، اور پھر کھانا بھی ہم ایسے ہی کھاتے ہیں جیسے آج کے بعد شاید کھانا نہ ملے، بے تحاشا کھاتے ہیں، اس میں آپ شوگر کی جب ڈوز لیتے ہیں نا تو وہ آپ کو مینیج کر لیتی ہے۔ لیکن جب ہم سحری کے وقت انسولین لیتے ہیں یا میڈیسن لیتے ہیں نا، تو پھر روزہ کا اختتام کرنے کے بعد اختتام کرنے کے بعد ہمارے پاس آپشن نہیں ہوتا، اور شوگر زیادہ ہونا ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، شوگر لو جو ہے وہ ہمیں موقع ہی نہیں دیتی، تو ہمارا اتنا نقصان کر جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سحری جو ہے نا وہ آپ شام کو، شوگر والے مریض اگر ویسے بھی روٹین میں وقفے سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھائیں نا تو ان کی شوگر زیادہ نہیں ہوتی۔ ہماری شوگر اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ہم ایک دم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، اور یہ ایک عام آدمی بھی اگر ایک دم پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے نا تو اس کو بھی غنودگی آ جاتی ہے، شوگر لیول اس کا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن شوگر پیشنٹ کو تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے اور سحری تک کھائے، لیکن میڈیسن اس نے ہر صورت میں 12 بجے سے پہلے لینی ہے، تاکہ اگر اس کی شوگر اپ ڈاؤن بھی ہو تو وہ مینیج ہو سکے۔ تو یہ شوگر والا یہ ایک بہت بڑا آپ کے یہ مرحبا پروگرام اور 7 نیوز کے حوالے سے آپ کے تواسط سے، یہ اگر کوئی ایک بندہ بھی آپ کے کہنے پہ کے مطابق صبح انسولین یا شوگر کی میڈیسن نہ لے اور وہ سروائیو کر جائے تو یہ بڑا آزاد ہوگا آپ کو، یہ ثواب آ گیا آپ کے کھاتے، سواب تو آپ کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے۔ اور جو ہمارے ساتھ دیگر مہمان ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جی آمنہ، پہلے تو یہ بتائیں مہمان بن کے کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ ہمیشہ ہم نے بطور اینکر ہی دیکھا ہے، اکثر اوقات جو ہے وہ مہمان بھی بنتی ہوں، لیکن یہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ زبیدہ آپ کا کہ آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نے جو ہے وہ دعوت دی اور بلایا ہے،
اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہر وقت ہم لوگ مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایز اے گیسٹ بلائے. ایسا ہی ہے. اور جب بلاتے ہیں تو اکثر ٹائم نہیں ہوتا ہے. اچھا اب نا آپ ٹرینر بھی ہیں، ولاگر بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ایک ٹائم میں ہی آپ کاریہ ورکنگ کر رہے ہیں. مینج کیسے کر پاتے ہیں؟ چیزیں تھوڑا سا مینج نہیں ہوتا ہے، مشکل لگتا ہے مجھے تو بہت. obviously بچے بڑے اگنور ہوتے ہیں، خاص طور پہ بیٹی بڑی اگنور ہوتی ہے، بٹ لیکن ماشاء اللہ وہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے تو اتنی پرابلم نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑی سی ہارڈ ورکنگ ہوں، مجھے شوق ہے کام کرنے کا. میں زیادہ دیر Addiction ہے مجھے لگتا ہے. مطلب میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی. اب مجھے لگتا ہے کہ اگر مجھے بٹھا دیں تو میں بیمار ہو جاؤں گی. اچھا یہ نوبت آ گئی ہے، اتنے کام کی عادت پڑ اتنے چکی کا. ہے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات سن رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ شوگر پیشنٹ کے لیے، اور ڈاکٹر صاحب مجھے بھی انفارچونیٹلی 2 سے 3 مہینے پہلے شوگر ڈائگنوز ہوئی ہے. روزہ رکھتے ہیں، پیاس بہت لگتی ہے، کیا کرنا چاہیے شوگر پیشنٹ؟ اس کی جو ہے نا سب سے بڑی ہے کہ آپ جو روزہ رکھتے ہیں وہ کیا لوازمات ہیں. اگر تو نہاریے اور پائے اور کرائیاں کھاتے ہیں تو پیاس تو لگے گی. مسالے دار چیزیں جو کھائے گا. ہاں نہیں لیکن یہ کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شوگر کنٹرول نہیں؟ نہیں آپ جب سحری کرتے ہیں نا تو اس میں کے کھانے کے سحری کے بعد اگر آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں نا اور پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی، یہ شرط ہے. لیکن جب آپ چٹپٹی چیزیں کھائیں گی نا تو پھر آپ کو ہر صورت میں پیاس لگے گی. ہم لوگوں کا بھی یہ رجحان ہے، سوچتے ہیں کہ جب پیاس لگتی ہے تو شوگر کی وجہ سے لگتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ضروری نہیں کہ شوگر والے مریضوں کو، عام مریض بھی دیکھیں، جو صحت مند لوگ ہیں ان کو بھی افطاری کرتے دیکھیں، وہ سب سے زیادہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. پانی کو جب بھی آپ ٹھنڈا پئیں گے نا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. آپ کوشش کریں کہ اگر ٹھنڈا پانی بھی آپ کے سامنے ہے نا تو اس کا منہ میں تھوڑا سا ہولڈ کر کے استعمال کر لیں. لیکن گٹا اگر ٹھنڈا پانی آپ پیتے ہیں تو یاد رکھیں ٹھنڈا پانی ہر صورت میں آپ کو نقصان دے گا، آج نہیں تو کل ضرور دے گا. صحیح. تو صبح کے ٹائم سحری میں کوشش کریں چٹپٹی چیزیں نہ کھائیں، ایسی کوئی بھی چیز نہ کھائیں جس میں مسالہ جات ہو، تو پھر آپ کی پیاس جو ہے وہ کنٹرول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی دہی کی، تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی سی اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا کہ دہی کا جو ہے استعمال یہ سحری میں کرنا چاہیے یا افطاری میں کرنا چاہیے؟ اگر سحری میں کرنا چاہیے تو اس میں کیا چیز مطلب کہ اس کو ایز اے لسی کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اس میں نمک استعمال کرنا چاہیے یا شوگر؟ یہ پلیز. دیکھیں جو کوئی بھی چیز کی جب شکل اصل ہوتی ہے نا تو اس کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے. دہی کو اگر آپ دہی کی حالت میں استعمال کریں گے تو اس کے زیادہ فائدے ہیں. صحیح. لیکن اگر اس کو لسی بنا کر پئیں گے تو وہ تھوڑا سا آپ کا پیٹ بھرے گا اور پھر اس میں آپ کا بی پی لو بھی ہو جاتا ہے. صحیح. یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے لسی کا استعمال کرنا ہے تو جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا وہ اس میں ہر صورت میں نمک ڈال کر استعمال کریں. صحیح. اور جن کو شوگر ہے وہ کوشش کریں کہ اس میں چینی نہ ڈالیں. صحیح. اور دونوں چیزیں ہی مفید ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے نا جو ہم بہت بڑی بلنڈر غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم دہی کھاتے ہیں اور اس کے بعد چائے پیتے ہیں یا لسی پیتے ہیں. ہاں جی لسی نہیں، کیلشیم نہیں ختم ہوتا، لسی پیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لسی کے بعد چائے پیتے ہیں نا تو اندر برسٹ ہوتا ہے، یعنی تضادیت کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. اگر کزما کر دیکھنا ہو تو چائے میں لسی ڈال کر دیکھ لیں یا لسی میں چائے ڈال کر دیکھ لیں، ان کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو یہ جب آپ نے لسی پینی ہے یا چائے پینی ہے، لسی پینی ہے یا دہی کھانا ہے تو آپ نے کم از کم آدھے گھنٹے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے چائے ضروری پینی ہے تو پھر دہی کے ساتھ دہی آپ درمیان میں کھا لیں. آپ کو نہیں پتا لوری تو پھر دہی جو ہے نا ہاں دہی آپ کھانے کے درمیان ختم کر دیں. نہیں کھانے کے درمیان بھی اگر دہی ختم کر دیتے ہیں نا کہ آدھا کھانا کھا کر اس کے بعد دہی نہ استعمال کریں پھر باقی کھانا کھا لیں تو اس کے بعد آپ چائے پینے تو کچھ نہیں ہوتا یہ کہ ہم ہاں اینڈ پہ لسی پیتے ہیں اینڈ پہ چائے پیتے ہیں، وہ غلط ہے. ہماری تیسری مہمان ہے غصہ نہ کر دینا. وہ بڑی آپ کی تعریف. اچھا چلے تھینک یو، مہربانی ان کی مہربانی. آپ دے رہے تھے ہم سب بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے بھی اب ان کا خیال رکھنا اور اس پہ فالو کرنا. یہ بہت اہم میرے دماغ میں نکتا تھا، میں پوچھوں گی کیونکہ میں خود دہی استعمال کرتی ہوں اس میں سحری میں اور چائے بھی نہیں چھوڑ سکتی. اب جو آپ نے فارمولا بتا دیا ہے نا زبردست ہے، میں تو ایسے ہی کروں. جیسے نمک کا استعمال بھی کہ میرا خود کا اکثر بی پی لو ہی رہتا ہے تو میں بالکل بھی نمک والی لسی نہیں پیتی، میں میٹھی پیتی ہوں، شوق ہے مجھے اس کا. تو میں اپنے آپ کو کنونس کری تھی کہ اب میں نے نمک والی لسی پینا. چلو شکر اللہ کا. کوئی ایک پوائنٹ بھی اگر اس پروگرام سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اس میں آپ سمجھے آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں کام لے گا. قبول فرمائے. زفشاں بتائیں کہ کیسی لائف گزر رہی ہے؟ بڑی بھاگ دوڑ ہے، اینکر بھی ہیں اور لائف سٹائل کو بھی کور کرتی ہیں، دیگر بھی کام ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، فیلڈ
फील्ड में वर्किंग के हवाले से कैसे मैनेज कर पाती हैं? थक जाती हैं या ओके लगता है, इजी लगता है? नहीं, अब आकर अगर आप मेरी थोड़ी सी सेहत भी देखेंगे पहले से काफ़ी डाउन हो गई है, शायद इसी वजह से कि भाग दौड़ ज़्यादा होती है, लेकिन अपना ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे होते, खाने पीने के ऊपर तवज्जो नहीं होती, डाइट को हम अच्छे तरीके से नहीं ले रहे होते, काम में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। तो रिसेंटली मैंने अभी उर्दू पॉइंट की अपनी जॉब छोड़ी और मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो जर्नलिज्म में मैं काम कर रही हूँ। अब जब आप खुद काम करते हैं, किस नाम से चैनल आप? अपने ही नाम से, ज़ोफिया नकवी के नाम से। तो जब आप खुद काम करते हैं तब आपने सारा काम खुद देखना है। जब आपके पास एक टीम होती है तब आपकी टीम आपके साथ हेल्प आउट कर रही है, आपके साथ एक कैमरामैन है, आपको टॉपिक भी कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं, आपके साथ गेस्ट की कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। लेकिन जब आप खुद का काम कर रहे हैं तो यू आर वन मैन आर्मी, अपना प्रोग्राम भी खुद डिज़ाइन करना होता है, टॉपिक्स को खुद ढूंढना होता है। कैमरामैन के लिए अक्सर अपनी बहन की हेल्प ले लेती हूँ या किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेती हूँ कि किसी तरह चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और काम शाम चलता रहे। और फिर उसके बाद एडिटिंग वीडियोस की खुद करनी होती है, तो ये तो यूट्यूब का काम हो जाता है। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम की ब्लॉगिंग अलग से चल रही होती है, वहाँ पर कुछ लाइफस्टाइल स्टेप्स और उसके अलावा मेकअप ब्लॉगिंग, हिजाब ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट अ कंटेंट। जो हमें 1 मिनट की वीडियो भी हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, उसके पीछे 1 घंटे से भी ज़्यादा की मेहनत दरकार होती है। तो इस काम को अगर देखा जाए तो बहुत हेक्टिक सारा कुछ चल रहा होता है। और जब आपने सारा कुछ खुद करना हो, शूट भी खुद करना है, एडिट भी खुद करना है, काम भी सारा कुछ खुद करना है, तो लोगों के लिए हम भी कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ काम करने के लिए लेकिन एंजॉय करनी है, अपने काम को दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर आप ऐसा काम नहीं जो करते ना जिसमें आपको एंजॉय ना करें तो आपको वो काम नहीं एग्जैक्टली करना ऐसा ही है। अच्छा ज़ोफिया, जो चैनल्स हैं यूट्यूब और जो हमारे एंकर्स हैं बड़े तू तड़ाक से मुझे वो बात करते हुए दिखाई देते हैं, आपका लहजा शुरू से बड़ा धीमा सा मीठा सा देखा है, क्या ये पेरेंट्स से आया है या अपनी तबीयत ऐसी है, किस तरह से ये लहजा? बिल्कुल, ये कुदरती लहजा ही इस तरह का है। बात करते हुए सबसे मुझसे ना बोला ही नहीं जाता किसी बात पे ना, इतना ज़्यादा खड़ के और स्ट्रिक्ट होके, मतलब मीडिया में आने के बाद अग्रेसिवनेस नहीं, बिल्कुल ऐसा मतलब गुस्से में भी बात कर रही होती है तो पता चलेगा कि ये बड़े प्यार से बात कर रही है, अगला बंदा महसूस नहीं कर सकता। मैंने यही देखा, बड़े धीमे अंदाज में बात कर रही है। अच्छा, मैं अब आपने जिक्र कर दिया यूट्यूब चैनल का, मुझे कंटेंट के ऊपर बड़ा सख्त एतराज़ है जो आजकल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखते हैं। आप यकीन कीजिए कि कहने को वो एंटरटेनमेंट के शो होते हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ बैठ के, अपनी बेटी के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते। ऐसे फजूल तरीन सवाल होते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब चैनल से जहाँ आसानी पैदा की है सबके लिए कि लोग अपना कंटेंट बनाकर एक अर्निंग का जरिया अर्न करें, वहीं पर एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट अलमिया ये है कि चीज़ों की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, घटिया हो चेक गया, एंड बैलेंस कोई नहीं रह गया। पहले लोग काम करते थे, उनके जहन में एक विजन होता था कि हमने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, इंफरटेनमेंट के शोज़ भी होते थे, तो एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन दोनों चीज़ें साथ चल रही थी। अब अनफॉर्चुनेटली लोगों के लिए माशरे को तरबियत देने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा कमाना नहीं है। वो चाहते हैं कि रेटिंग्स हो, ऐसे टॉपिक्स हो जो बहुत ही चटपटे से हो, और उसमें वो ये नहीं देखते कि ये हमारे ब्लंडर टॉपिक्स हैं, बहुत ही ब्लंट हम इस पर बात करें, बहुत ही बोल्ड टॉपिक्स हैं, लोगों पर, बच्चों पर इसका क्या असर होना है, इस सब को सोचे समझे बगैर काम किया जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ऐसे लोगों से कि अगर आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है तो उसका अच्छा इस्तेमाल भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्लेटफॉर्म से हम अर्न करें, और एक तरह से ये भी हलाल कमाई का जरिया ही बनेगा ना। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी पर मनफी असरात आ रहे हैं या फिर लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हलाल कमाई के ज़ुमरे में भी आता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की और बहुत ही अहम पॉइंट बहन ने उठाया। लेकिन एक बात जो उन्होंने की है ना, वन मैन आर्मी, मैं अगर उसका जवाब दूँ तो वो मैं बड़ी अच्छी आपने बात की है। वन मैन आर्मी, हर काम, सारे काम आप खुद करते हैं, तो हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। अगर आप उस लिमिट से क्रॉस करेंगे ना तो आपका नुकसान होगा। आप खाना ज़्यादा खा लें, आप काम ज़्यादा कर लें, तो आपको हर सूरत में नुकसान होगा। जिस तरह मोबाइल की बैटरी आप हर 12 घंटे बाद चार्ज करते हैं ना चार्ज करें तो लो हो जाती है, सेम हमारी बॉडी केमिस्ट्री भी ऐसी है। तो हमें हमारी बॉडी केमिस्ट्री भी 8 घंटे काम करती है, याद रखें। सही, 7 से 8 घंटे हमारी बॉडी केमिस्ट्री काम करती है। और पूरी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो जितने डिसीजन लेते हैं ना, वो आपने बेदारी से उठने के बाद 8 घंटे में लेते हैं। उसके बाद वो डिसीजन नहीं लेते, वो होमवर्क करते हैं, जो भी काम करना होता है। तो आप जिस तरह सारे काम कर रही हैं ना, आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप जब भी 8 घंटे आपके टाइम से हो जाए, जब आप उठें, कोई भी जब आप उठते हैं, जो आपके उठने का टाइम है, मसलन आप 7 बजे उठते हैं तो आपकी बैटरी टाइमिंग 2 बजे तक है, ठीक है। आपने 2 बजे हर सूरत में, ये सुन्नत नबवी भी है कि 12 बजे खाने के बाद आप कलूला कर लें, या वैसे भी है
یہ دیکھیں میڈیکل سائنس اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کتنی پیاری ہے. اب مان رہی ہے سائنس. تو آپ ہر صورت میں 1 گھنٹہ جو ہے نا ریسٹ کریں. آپ کو نیند آئے نہ آئے, آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا, آپ نے گفتگو نہیں کرنی, آپ نے صرف ریسٹ کرنا ہے, ریلیکس ہو کر کوشش کریں جتنی مائنڈ ایکسرسائز ہے وہ کرے. مائنڈ ایکسرسائز کیا ہے؟ کسی باغ میں اپنے دماغ کو لے جائیں, کسی اچھی سوچ میں لے جائیں, کسی پاکیزہ جگہ پہ لے جائیں, خانہ کعبہ میں لے جائیں, مدینے میں لے جائیں, تو آپ تو آپ بہترین آپ جو ہے نا انرجیٹک ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر آپ 8 گھنٹے کے لیے پھر چارج ہے, پھر آپ 1 مین آرمی پکی ہو جائیں گی. اچھی ہے اپنے ڈیز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. اگر میرے ویک کے 3 ڈیز یوٹیوب کو دینا ہے تو 3 ڈیز وہ انسٹاگرام اور باقی چیزوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. نہیں, آپ جتنا مرضی دیں لیکن ٹائم اپنا 8 گھنٹے ورکنگ رکھیں. میڈیٹیشن کے بارے میں جو آپ نے بتایا, یہ میری ایک روٹین رہ چکی تھی بہت عرصے تک کہ میں رات کو سونے سے پہلے اور دن کے کسی نہ کسی ٹائم میں میڈیٹیشن لازمی کرتی تھی. یقین کریں اتنا اچھا آپ کو فیل ہوتا ہے. یہ میں لازمی سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو رات کو نیند نہیں آتی. اپنے ہاسٹل کے ٹائم پہ, کیونکہ میں بورڈنگ میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کیا, 8 سال میں بورڈنگ میں رہی ہوں, تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی. میرا شروع سے ہی مسئلہ رہا ہے کہ میں ٹائم سے سو نہیں سکتی تھی. تو میڈیٹیشن نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا. آنکھیں بند کریں, سوچیں کہ آپ ایک بہت ہی اچھی جگہ پر ہیں, گرینری کو امیجن کریں, واٹر فال کو امیجن کریں, جتنی بھی نیچر کی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ ان کو امیجن کریں. 5 منٹ میں نیند آ سکتی ہے اور ریلیکس بھی آپ بہت فیل. بہت اچھا مشورہ دیا آپ نے, بہت سارے لوگ مستفید ہو گئے. یہاں پہ ناظرین وقت ہے چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ. ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلام اور خواتین ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اسلام میں خواتین کے بارے میں کیا فرماتا ہے, ان کے حقوق, پلیز اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں اسلام ہی ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو خواتین کے حقوق کا احساس دلاتا ہے. صحیح. جب اسلام نہیں تھا تو اس وقت تو لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اس وقت عورتوں کا کوئی احترام نہیں تھا زمانہ قدیم میں. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اور اس کا اتنا مقام دیا کہ اس کے پاؤں میں جنت رکھ دی. اور اگر ایک اچھی ماں ایک اچھے بچے کو پرورش کر دیتی ہے, پیدا کرتی ہے, تو ایک معاشرے میں ایک اچھا انسان پیدا ہوتا ہے, ایک معاشرہ ایک اچھا بنتا ہے. یعنی عورت کی وجہ سے ہی معاشرہ جو ہے اچھا ہوتا ہے اور بگڑتا ہے. جیسے قائد اعظم کا فرمان ہے کہ مجھے ایک پڑھی لکھی بیٹی دو, میں تم کو ایک پڑھی لکھی قوم دیتا ہوں. تو اگر ہم اس میں ایک چھوٹی سی ایک ٹپ دینے لگا ہوں کہ جب پریگننٹ ہوتی ہے نا عورت, میں ایز اے میڈیکل سائنس میں کہتا ہوں, ہماری باڈی ہر وہ چیز پروڈیوس کرتی ہے جو آپ سوچتے ہیں. صحیح. یعنی آپ جتنا اچھا سوچیں گے اتنا ہی آپ کا چہرہ اچھے امپریشن میں چلا جائے گا. آپ جتنا برا سوچیں گے اتنا ہی چہرہ آپ کا آہستہ آہستہ کھچاؤ میں چلا جائے گا. جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ اس کو اتنا اچھی انوائرمنٹ دی جائے, اور یہ نہیں کہ وہ لڑکی کی ساری ذمہ داری ہے جو ماں بننے والی ہے, اس میں اس کے میاں کی ذمہ داری ہے, اس کی ساس کی ذمہ داری ہے, اس کے دیوروں کی ذمہ داری ہے. وہ سارے اس کو پروٹوکول دیں کہ یہ ایک مہمان کو لے کر آ رہی ہے. اور وہ ماں بھی اگر 5 وقت نماز پڑھتی ہے, قرآن پاک پڑھتی ہے, تو مجھے نام نہیں یاد ہے وہ کون تھے, ایک صحابی ولی تھے کہ وہ جب آئے ان کو جب قرآن پاک پڑھانے کے لیے جب اس ایج میں آئے کہ وہ قرآن پاک پڑھایا جائے, تو انہوں نے فٹ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے پڑھا؟ اس نے کہا میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں ہر وقت قرآن پاک پڑھتی تھی. اس کی فضیلت سے مجھے سارا یاد ہو گیا. یہ کتنا بڑا عورت کا اتنا بڑا مقام ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, وہ ماں ہے, بہن ہے, جس بھی لائف میں آپ چلے جائیں. آپ مرد بیکار ہے اگر اس کی لائف میں عورت نہیں ہے, وہ چاہے بیٹی کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بہن کی شکل میں, وہ ایک مقدس رشتے ہیں سارے. بس ہم نے تھوڑا سا اس کو ترتیب خراب کی ہے. اس کی ترتیب صحیح کر لے تو تصور زن سے یا رنگین کا. بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے لیے عورت کا انتخاب کیا, اور ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. آمنہ کیا کہیں گے اسی موضوع کو لے کے؟ بڑی پیاری گفتگو ہوئی ہے. اسلام, خواتین, پروٹیکشن, وراثت جو ہے ہماری, کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام نے عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں. آج کل ہمارے یہاں خواتین بہت زیادہ تعداد میں باہر نکلنے لگ گئی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی ہمارے پاس حقوق نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں کہتی ہیں, حالانکہ دین نے آپ کو بہت حقوق دیے ہیں. اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ قرآن کی جو صورتیں ہیں ان میں سب سے پہلے 2 صورتیں صرف اور صرف جو ہیں وہ پردے اور خواتین کے جو بھی وراثت اور اس سے ریلیٹڈ ہیں, جن کے اندر سورہ احزاب ہے اور باقاعدہ طور پر
سورہ نساء تو باقاعدہ طور پر عورت کے نام پر ہی نازل کرتی ہے, تو اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہے, تو کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. دوسری ایک بڑی خوبصورت مجھے چیز ایک نظر آتی ہے کہ جب میں حجۃ الوداع کو دیکھتی ہوں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر کہا ہے کہ عورت کو انسانی جسم کی سب سے نازک ترین چیز سے بنایا گیا, تو اس کے لیے اس کے ساتھ نازک سلوک کرو. بالکل. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ترین چیز ہے جس میں ایک مردوں کو یا مختلف لوگوں کو یہ ایک مثال دے دی گئی, یہ کہہ دیا گیا, حکم دے دیا گیا کہ ان کے ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ اور اس طریقے کا سلوک کرو کہ ان کے ساتھ مطلب یہ اس کو شاید برداشت نہیں کر پائیں گے اگر آپ سخت سلوک کریں. تو یہ تو ایک امپورٹنٹ ترین چیز ہے, اور ہم نے خود دیکھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا اچھا سلوک تھا. تو اسلام نے عورت کے لیے میرے خیال میں جو مقام رکھا ہے کسی معاشرے نے وہ مقام عورت کے لیے نہیں رکھا. بالکل ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. زوفیشا اس میں اضافہ کیجیے گا, اسلام اور خواتین حقوق بطور بیٹی کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا سمجھتے ہیں؟ میں آمنہ کی بات کو سیکنڈ کروں گی, اور رافع صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اس سارے اس میں معاملے پہ کہ عورت ہونا بذات خود ایک اعزاز کی بات ہے, اور اسلام نے جتنے حقوق اور جتنی اچھی زندگی عورت کے لیے رکھی ہے, میرا خیال ہے دنیا کا کوئی لا, کوئی اور مذہب, کوئی اور معاشرہ اس چیز کو نہیں فریم کر سکتا. اتنے سالوں پہلے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بتائے, تو میرے خیال سے اگر ہم سب لوگ, ہمارا یہ معاشرہ ان کو فالو کرنے لگ جائے تو کسی بھی قسم کے کوئی کلیشز نہیں ہوں گے, مرد اور عورتوں کے درمیان کوئی مسئلے نہیں ہوں گے. مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, عورتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اب بات کر لیتے ہیں ہم عورتوں کے رول کی. عورتوں کا رول ہمیشہ سے اگر ہم پوری اسلامی ہسٹری دیکھیں تو اتنا اسٹرانگ رول رہا ہے کہ ہمارے تاریخ میں عورتیں بزنس وومن بھی رہی ہیں, جنگوں میں بھی کام کرتی رہی ہیں, گھر کو بھی دیکھتی رہی ہیں, اور اپنے پردے میں رہ کر چار دیواری میں رہ کر بھی کچھ نہ کچھ کرتی رہی. تو یہ تو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ مسلم خاتون ہیں تو آپ کا کام صرف گھر بیٹھنا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں. آج 10 رمضان تھا تو بی بی خدیجہ کی رحلت کا دن تھا, ان کی وفات کا دن تھا. میرے خیال سے سب سے بڑی مثال تو وہ ہیں ہماری زندگی بالکل ایسے کہ شی واز اے بزنس وومن, شی واز اے سکسیزفل بزنس وومن آف اسلامک ورلڈ. اگر ہم دیکھیں اور جو چیزیں ان سے ہم نے سیکھی, مطلب اعلیٰ نمونہ اخلاق کا, بزنس کا, جو چیزیں ہمیں ساری بتائی, گھر گھرستی انہوں نے بہترین سنبھالی, اور اس کے بعد بہت بہترین ایک بیوی رہی, ایک ماں رہی. تو عورت کے پاس جب کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اتنے ہی رولز میں ہوتی ہے, اتنی ہی چیزوں کو ایک ٹائم پر سر انجام دے رہی ہوتی ہے. اور میرے خیال سے شاید مردوں میں کانٹرڈکشن نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو جتنی کام کرنے کی صلاحیت ملٹی ٹاسکنگ فیمیلز ہوتی ہیں, میلز اتنے نہیں ہوتے. دے آر ویری فوکسڈ, وہ ایک ٹائم پر ایک ٹاسک پر فوکس کر کے اس کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ عورتوں کو دیکھیں گی تو وہ گھر بھی سنبھال رہی ہیں, صبح ناشتہ بنا کے بچوں کو اسکول بھیج کے اپنی جاب کے لیے بھی نکلیں گی, اس کے بعد سارا دن کام کر کے آ کے دوپہر کو پہنچیں گی. میں اعتراض کرتا ہوں, میں اس بات میں آپ سے لیں گے, آپ کا پڑھنا بھی لیں گے. ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن جو عام طور پر چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتی ہیں. بچوں کے اسکول آنے سے پہلے واپس بھی آ رہی ہوتی ہیں. یقیناً بہت سارے مرد ایسے بھی ہوں گے معاشرے میں جو اس رول کو بخوبی انجام دے رہے ہوں گے, اپنی وائفس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے, انہوں نے اپنے ٹائم کو بہت اب آپ کور کریے روشن کی وجہ سے ایکسیپشنز ہر جگہ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ایسے ہی چل رہا ہے معاشرے میں, تو ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں, اور ہر جگہ آپ نے اپنا رول اچھے طریقے سے ادا کرنا. اچھا آمنہ, آپ نے بڑے دھرنے شرنے بھی کور کیے ہیں, بڑی وہ والی خواتین جن کو میں نام نہاد خواتین کہتی ہوں, ان کے ساتھ بھی آپ نے جا کے مال روڈ پہ جب وہ ایک 8 مارچ کا ڈرامہ لگتا ہے وہ بھی آپ نے کور کیا, جہاں بڑے الٹے سیدھے بینر, الٹے سیدھے سوال جواب. تو خواتین کا جو اسلام میں مقام ہے اس میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ یہ خواتین روڈز پہ آ گئی ہیں؟ اچھا بالکل, اس پہ بلکہ بات کرنا چاہوں گی, تھوڑا سا یہ بھی جوڑنا چاہوں گی. ابھی کچھ دیر پہلے زوفیشا کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے کہ یوٹیوب کے اوپر, کہ یوٹیوب میں جو ہے وہ آج کل اینکرز بڑے عجیب و غریب قسم کے کانٹینٹ کے ساتھ آتے ہیں. اس میں اس بھی قصے کو ساتھ جوڑنا چاہوں گی. ایک خاتون اس دفعہ میں نے دیکھا 8 مارچ کو وہاں پر موجود تھیں, ایک دوست ہی ہیں, اور لیکن وہ صحابی نہیں ہے, وہ مطلب یوٹیوبر ہیں, اور انہوں نے آ کر ایک دم سے مائک پکڑا اور اونچی اونچی آواز سے بولنا شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں آپ کو میرے پیچھے بہت ساری خواتین نظر آ رہی ہوں گی جنہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے, ننگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, وہ صرف ریٹنگ لینے کے لیے ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اور دوسرا ابھی آپ نے سوال کیا کہ یہ باہر کیوں آ گئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن لوگوں کو میرے خیال میں کوئی کمی ہے ان کی لائف میں, یا ان کے پاس کرنے کو کام کیوں نہیں, کوئی نہیں ہے.
اسلام نے ہمیں بہت سارے حقوق دیے ہیں, بہت سارے. میں اگر اپنی بات کروں تو میرے ہسبینڈ, میرے والد, میری جو فیملی ہے ان کی طرف سے مجھے تو بہت سارے جو ہے وہ حقوق ملے ہیں. بالکل کہیں پہ کوئی کمی نہیں ہے. میں آرام سے کہاں پہ آئی ہوئی ہوں, میں جاب بھی کرتی ہوں, میرا جس طرح دل کرتا ہے میں کھاتی ہوں, پکاتی ہوں, گھومتی پھرتی پہنتی ہوں. تو اس طرح کی کوئی مجھے کوئی پابندی نظر نہیں آتی. اور ایسی خواتین جو باہر نکلی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہمیں اتنے عرصے سے, اگر میں ان کو دیکھوں تو یہ زیادہ تر وہی ہے کہ جو جن کے ہاتھ میں منرل واٹر کی بوٹل پکڑی ہوئی ہوتی ہے اور دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اگر یہ اعتراض کرے نا کسی ظلم کے اوپر, لائک مقدم کے, پھر تو سمجھ آتا ہے, پھر تو سمجھ آتا ہے. لیکن اگر آپ اسلام کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ ایسے کیوں کہا گیا, پردے کا کیوں کہا گیا, لڑکے لڑکی کا ساتھ بیٹھنے سے کیوں منع کیا گیا, تو میرا خیال میں یہ بالکل ایک فضولیات میں چیز آ جاتی ہے, دین کے اوپر یہ تو لگانے والی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں آپ کو شامل گفتگو اس لیے بھی کروں گی کہ آپ کی گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے بڑی زبردست ماشاءاللہ آپ نے خاتون کے حوالے سے, خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی, اسلام کے اندر جو اس کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ضوابط اور قواعد بنائے ہیں اور حقوق دیے ہیں. اب آپ فرمائیے, جو زوفشاں بھی بات کر رہی تھیں, آپ کو تھوڑا سا اعتراض تھا, میں چاہوں گی اس کو تھوڑا سا ہم کلیئر کرتے ہیں کہ زوفشاں کا کہنا تھا کہ خاتون ہے, بیٹی ہے, تو گھر کا بھی دیکھ رہی ہے, فیلڈ میں بھی کام کر رہی ہے, تو اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ادھورا رہ جائے گا. اصلاح کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں, بیٹیاں ہوں, بیویاں ہوں, بہنیں ہوں, یہ ہوتی مقدس ہیں اگر بندہ خود اچھا ہو تو جب ہم گھر میں اپنا ماحول اچھا رکھتے ہیں نا تو یہ ایک بڑا مقدس رشتے ہے اور بڑی ایک خوبصورت گلدستہ بنتا ہے. اور جہاں یہ بات ہے کہ عورتیں زیادہ ورک کرتی ہیں, آپ جتنا مرضی کام کر لیں, خواتین جتنا مرضی کام کر لیں, جو پاور مرد میں ہوتی ہے نا, کام کی صلاحیت, تبھی تو اللہ نے کفیل بنایا ہے, ڈیسیژن کی پاور, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر کسی خواتین کا, کسی خاتون کا, خواتین زیادہ ہو جائیں گی, کسی خاتون کا اگر ایک مرد کے پیچھے ہاتھ ہو نا تو وہ ناکام نہیں ہو سکتا. یہ خوبی ہے خواتین کی. جب مرد اپنی جگہ بھاگ دوڑ کر رہا ہو اور اس کی بیوی اپنی جگہ بھاگ دوڑ کر رہی ہو نا, تو ان کی توجہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے. اگر یہ آگے پیچھے ہو کر کام کرے نا تو یہ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. میں بھی یہ نہیں سمجھ پائی کہ اختلاف کس بات سے تھا, کہ میں تو صرف نہیں, آپ نے کہا کہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں. زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کی صلاحیت عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. میں بولا آپ اسپیکر بڑی اچھی ہو سکتی ہیں, آپ کی زبان بڑی اچھی تیز چلتی ہے, آپ کے ہاتھ تیز چلتے ہیں, یہ خوبیاں مرد میں نہیں ہیں اتنی. نہیں جی رہنے دیں, ہم نے سیاست میں یہ چیزیں بھی اب دیکھ لی ہیں, بڑے ہاتھ بھی چل رہے ہیں, زبان بھی چل رہی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ عورت ابھی کیا ہوا پارلیمنٹ میں, ہاتھ بھی چل رہے ہیں, زبانیں بھی مردوں کی. عورت کو اچھا حقوق دو اور عورت کو ساتھ لے کر چلو اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو. میں آپ کو بالکل نہیں کہتا کہ عورت کو کارنر کریں, جو بندہ عورت کو ساتھ لے کر چلے گا وہ بہترین کامیاب ہوگا. اور سکسیسفل فیملی بھی میرے خیال سے وہی ہوتی ہے جہاں پر مرد اس بات کو سمجھتے ہیں میری کہ ہماری اگر صلاحیت ہے تو وہی بیٹیاں کامیاب ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, آپ نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا نا کہ ایک لڑکی کو جو کانفیڈنس اس کے فادر دے سکتے ہیں نا, نہ وہ اس کی مدد دے سکتی ہے, نہ کوئی اور انسان دے سکتا. میں آج جہاں بیٹھی ہوئی ہوں اس میں سب سے بڑا رول میرے فادر کا ہے. ہر چیز میں کوئی بھی میں نے اپنا ڈیسیژن لیا, میں 8th کلاس میں تھی تو اس کے بعد سے میں بورڈنگ میں آ گئی, تو میری پوری فیملی اس چیز کے خلاف تھی. ان کو تھا کہ ابھی چھوٹی ہے, لاہور نہیں بھیجنا چاہیے, ایک دم مظفر گڑھ سے لاہور آ جائے گی, کیسے مینیج کرے گی. بٹ مائی فادر واز دا ون جنہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, اس کو جانا اعتماد نے آپ کی زندگی بنا دی, اس کو جانا چاہیے, یہ جائے گی تو یہ کچھ کرے گی. اور ایک بہت واقعہ میں سب کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوتی ہوں. 2 سال پہلے میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس بات شاید مجھے اللہ جنت نصیب کرے, اس ٹائم کی بتائی ہوئی چیزوں کی. ایک مرتبہ وہ مجھے ہاسٹل سے لے کر واپس جا رہے تھے, تو ہی سیٹ کہ اپنا سامان خود اٹھاؤ نا. میرا اتنا بھاری بیگ ہے, ان کا چھوٹا سا بیگ ہے, سب کے فادرز اٹھاتے ہیں, یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں نا. انہوں نے کہا چلو شاباش اٹھاؤ. اچھا میں گھسیٹتی بھی لا کے ہم نے بس میں رکھوایا اور ہم آ کے بیٹھ گئے. تو میں نا تھوڑا سا غصے میں بیٹھی رہی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا نا, اتنے دنوں بعد ہی مجھے لینے آئے ہیں, اور پھر انہوں نے اس طرح سے کہا کہ جی اپنا سامان اٹھاؤ. پھر میں نے کہا پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا نا کہ کیا ہوا ہے, موڈ کیوں خراب ہے تمہارا. میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کیوں اٹھوایا یہ سامان, بچے صاحب باقی سب کے بچوں کے پاپا خود اٹھاتے ہیں, آپ نے مجھ سے اٹھایا, آپ کا بیگ چھوٹا تھا, آپ اپنا مجھے پکڑا دیتے. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا تم نہیں سمجھو گی, میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں نا کسی بندے پر ڈیپینڈنٹ نہ رہو, چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں. تم اتنا بوجھ اٹھانا ہے, بڑی خوبصورت بات ہے. کیا بوجھ اٹھانا ہے, 9th کلاس میں تھی اس ٹائم, اتنی سمجھ نہیں آئی. لیکن اب میں آ کر یہ چیز دیکھتی ہوں کہ واقعی انہوں نے اس قدر مجھے امپاور کیا کہ آج میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کا بھی بوجھ اٹھا سکوں.
تو یہ کانفیڈنس جو فادرز دیتے ہیں, اور یہاں پہ میرے سب فادر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آج آپ اپنی بچیوں پر اعتبار کریں گے, ان کو کانفیڈنس دیں گے, ان کو امپاور کریں گے, تو وہی ان کے ساری زندگی کام آئے گا. جو کانفیڈنس ایک فادر اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے نا, وہ کوئی نہیں دے سکتا. اور ہم نے اپنے پچھلے شو میں بھی یہ بات کی تھی کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوست بن جائیں. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. بچے بات نہیں چھپاتے آپ سے, اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں. راز یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ جتنا فرینڈلی ریلیشن رکھیں گے, بچے اتنا ہی کانفیڈنٹ ہوں گے, اتنا ہی وہ اپنی خواہشات کا اچھے طریقے سے اظہار کر سکیں گے, زندگی میں ہونے والے ہر اچھے برے کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکیں گے. والدین سے بہتر تو کوئی نہیں آپ کا دوست ہو سکتا, نہ ہی آپ کے بارے میں کوئی. اچھا, چونکہ یہ دنیا ہے, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں اب آنا چاہوں گی کہ آپ ورکنگ ویمن ہیں, میں بھی ایک ورکنگ ویمن ہوں. کام کی جگہ پہ یا فیلڈ میں جہاں بھی ہم جاتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کو بھی یہ چیزیں آپ نے بھی فیس کی ہوں گی, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آمنہ, پہلے آپ اگر خیالات کا اظہار. ہراسمنٹ کے حوالے سے بالکل بات کرنا چاہوں گی. نارملی ہمارے یہاں جیسے میڈیا چینلز ہیں, ان کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہاں پہ ہراسمنٹ بہت ہوتی ہے. مجھے ویسے اس طرح کی ہراسمنٹ کا الحمدللہ کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا, اور وہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی طرح دبنگ قسم کی, یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مطلب لوگ مجھ سے تھوڑا ڈرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کچھ کر دے گی اور اس طرح. لیکن ہراسمنٹ ہے, ہم سب کو ہے. اور ہراسمنٹ کو آپ صرف اس طرح نہیں لے سکتے کہ جیسے کہ آپ کو کوئی مل کے ہاتھ لگا کے چلا جائے گا یا ٹچ کر کے چلا جائے گا. ایک جسٹر آپ نے ایک بندے کو دینا ہے کہ میں ایک پیس آف کیک نہیں ہوں, آپ مجھے نگل نہیں سکتے, ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو ایک تو اس کے لیے آپ کو بہت بہادر ہونا چاہیے, بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, اور ایسا جسٹر رکھنا چاہیے کہ اگلا آپ سے بہت ڈرے. یہ اعتماد مجھے لگتا ہے بیٹی کو گھر سے ملنا چاہیے. گھر سے بھی ملتا ہے, اور شاید وقت کے ساتھ, حالات کے ساتھ آپ اس کو بلٹ اپ بھی کر لیتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ مطلب مجھے بھی اسٹارٹ میں تھوڑی سی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جب میں آئی تو بہت سارے ایسے رپورٹرز بھی تھے جنہوں نے مجھے ڈرانے دھمکانے کی بھی کوشش کی, یا چلتے پھرتے وہ تھوڑا سا فری ہونے کی کوشش کرتے تھے. تھوڑا خوف بھی آتا تھا, لگتا تھا کہ نہیں بڑا مشکل ہے کہ کس طریقے سے سروائیو کروں گی. تو اس کو آہستہ آہستہ میں نے کور کیا. اب جس طرح میں سوشل میڈیا پہ بلاگنگ بھی کرتی ہوں, انفلوئنسر بھی ہوں, وہاں پر ہراسمنٹ کا سلسلہ بہت جاری ہے. لائک لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں واہیات قسم کے, اور بہت ہی یعنی تھریٹ کرتے ہیں, اور مختلف طریقوں سے تنگ کریں گے فضول پکچرز بھیج کے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس صورت میں ہم ایک دم بہت پینک ہو جاتے ہیں اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں, بہت سارے ایسے ہمارے یہاں گرین بیلٹ, وہ بلیک بیلٹ ہولڈر ایسی خواتین ہیں جو ہمیں ٹپس بھی بتاتی ہیں کہ آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے. آپ کے پاس ایسے موقعوں پر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے, جیسے کہ لائک اگر آپ کسی جگہ پیدل جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, اور آپ کو کوئی ہیرس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اسٹل ایک چھوٹا سا مطلب لائک اپنے پاس چاقو کوئی رکھیں, کوئی باڈی اسپرے, کوئی بھی اس طرح کی چیز. اور یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو ذرا ہاتھ پاؤں مارنے کے بھی عادی ہو. پچھلے دنوں میں نے ایک خاتون کے ساتھ ایک مطلب لائک ایک وہ باکسنگ والا پنچ تو مار ہی سکتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک خاتون ہے عائشہ مزمل, ان کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا, اور اس میں انہوں نے بڑی اچھی ٹپس ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ جس وقت ان کو کوئی ہراسمنٹ کا سامنا کرتی ہیں یا کوئی ان کو ٹچ کرتا ہے تو وہ ایک دم کھینچ کے تھپڑ مار دیتی ہیں. تھپڑ مارنے سے اگلا اور الرٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں کرنا. تو انہوں نے پکڑ کے میرا اپنا ہی بازو پکڑ کے یوں ایسے مروڑا کہ وہ بازو ابھی تک ہفتہ ہو گیا کام ہی نہیں کر رہا. اچھا, بڑی ٹپ دے دی انہوں نے آپ کو. ٹپ دے دی. زوفشا, آپ کیا کہیں گی؟ آپ بھی ہماری ملاقات ہوئی, انہوں نے بہت اچھے ٹپس ہمارے ساتھ شیئر کی, کیونکہ ہم لوگ اکثر ان چیزوں پہ بات کرتے رہتے ہیں. ہم نے ورک شاپ بھی کرائی تھی اس سے ریلیٹڈ. اچھا, زبردست. کہ جو ورکنگ ویمن کے ایشوز ہیں ان میں ایک سب سے بڑا ابھرتا ہوا مسئلہ ہراسمنٹ ہے, جس کو میرے خیال سے ابھی تک ایکنالج بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا. یہاں پہ میں اپنی جو جتنی بھی ینگ لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں جو جابس کر رہی ہیں یا بھی کرنا چاہ رہی ہیں, جیسے کہ آمنہ نے بات کی, جن کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے نا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی نڈر ہو جاتی ہیں کہ اچھا ہم نے اس سے پہلے سے آواز اٹھانی ہے. لیکن جو ینگ بچیاں خاص طور پہ وہ جو ابھی گھر سے نکلتی ہیں, پڑھائی کمپلیٹ ہو, انٹرنشپس کے لیے جا رہی ہیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ کو کسی بھی میل یا پھر فیمیل, ہراسمنٹ دونوں کی طرف سے ہو سکتی ہے, ان کا ایسا بیہیویئر جو آپ کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے, انپلیزنٹ آپ کو فیلنگ دے رہا ہے, سو دیٹ از ہراسمنٹ. لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بندہ ٹچ کرے یا کوئی بات بولے تو وہ ہراسمنٹ ہے. آپ کو چلتے چلتے ایک نظر سے بھی کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے, دیٹ از آلسو ہراسمنٹ. آپ نے چپ نہیں رہنا اس چیز پر. اگر آپ چپ رہیں گے نا تو اگلے بندے کے لیے حوصلہ بڑھے گا, دس از ایکسیپٹیبل. یہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ اگر یہ میں نے کر دیا تو اوکے, دیٹ مینس اٹس ایکسیپٹیبل. لیکن اگر ایک لڑکی بھی بول دے گی نا کہ نہیں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, بتا دینا چاہیے, چھپنا نہیں چاہیے, کوئی شٹ اپ کال ضرور دیں, چھپے نا, تاکہ اس بندے کو پتا چلے
کہ نہیں آئندہ بھی یہ میرے ساتھ ہوگا. بالکل زوفشاں بہت پیارا میسج دیا آپ نے. میں بھی ایک میسج آمنہ آپ ایک میسج دیں اسی حوالے سے. ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں آپ کو کیمرے کو فیس کرتے ہوئے. ینگ بچیاں آج کل جو جابس بھی کرتی ہیں باہر نکلتی ہیں یا مختلف ان کو میں بھی پڑھنا پڑتا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, ہراسمنٹ بار بار ہوتی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوگی, یہ لائف میں آپ کو اس کے ساتھ ہی جینا ہے. تو آپ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ قابو پا سکیں. دوسرا ہراسمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فزیکل ہراسمنٹ ہو. آپ کو آپ کا کولیگ یا آپ کا باس بھی ہیرس کرے گا, آپ کام کر رہے ہیں اس نے آپ کے اوپر جھکے ہوئے ہونا ہے, اب وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مختلف طریقوں سے کہ آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. مروت میں نہیں رہنا کہ نہیں مطلب بولوں گی تو اس کو برا نہ لگ جائے, نہیں طریقے ڈھونڈنے کہ آپ نے اس کے ساتھ سروائیو کرنا ہے. دوسرا یہ کہ نارملی ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے, آپ سے بہت ساری چیزیں چھین لیتے ہیں کہ جب آپ ان کی بات نہیں مان رہے یا آپ تھوڑا اوپر جا رہے ہیں تو وہ کھینچنے کے لیے ٹانگ کھینچتے ہیں. ایسا ہی ہے ایک دم آپ سے کمپیوٹر چھین لیا, آپ سے مراد چھین لی, یا آپ ادھر ادھر آپ کی جگہ جگہ برائیاں کر کے آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کی. ایسے وقت میں گھبرانا نہیں ہے. ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب نے کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے, تو وہ گھبرانا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پورے تحمل سے توجہ سے پوری گفتگو سنی ہے. خواتین کی لب لباب کیا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اسی بات پہ؟ میں نے دونوں کی بڑی اچھی گفتگو کی ہے. انہوں نے تو لڑکیوں کو پکڑا دیے ہتھیار کہ آپ لڑو, ٹرینڈ کر دیے. ٹرینر ہے نا ایکچولی. ان کا اپنے جذبات ٹھیک تھے, میں ان کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا, یہ اچھا ہے, لڑکیوں کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں منزل پہ جانا چاہیے, ہمیں میچور ہونے کا پروف دینا چاہیے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں الجھنا شروع کر دیں گے, یعنی جیسے یہ دفتر جا رہی ہیں, اپنے کام پہ جا رہی ہیں, تو راستے میں انہوں نے کوئی بری نظر دیکھی ہے تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بری نظر مجھ پر کیوں پڑی. ایک تو وجہ تلاش کریں کہ مجھے اس نے بری نظر سے کیوں دیکھا, وہ وجہ دور کریں. اگر ان کا لباس ٹھیک نہیں ہے تو لباس ٹھیک کریں. لیکن بے جا الجھ کر ہم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ویسٹ کرنے بجائے آگے بڑھ جانا چاہیے. جب آپ سمجھے نا کہ اب یہ بندے کو سبق سکھانا ہے تو اس کو پھر سارے ہتھیار استعمال کریں, کوئی لحاظ نہ رکھیں اس کا. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب آپ رکیں گے نا, دیکھیں اگر میں نے اسلام آباد جانا ہے تو میں گاڑی پہ جا رہا ہوں, اگر ٹریفک بلاک ہو گئی ہے تو مجھے پارکنگ ایریا سے یا سروس روڈ سے گزر کر میرا ٹارگٹ اسلام آباد جانا ہے. اگر میں وہاں الجھنا شروع کر دوں, راستے میں لڑنا شروع کر دوں گا تو میں منزل پہ نہیں پہنچ سکوں گا. ہماری جو بچیاں, جو ہماری بہنیں, جو بیٹیاں جو نئے جاب پہ جا رہی ہیں, وہ اپنا فیوچر بنا رہی ہیں, وہ اگر چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنا شروع ہو جائیں گی تو ان کا وقت ویسٹ ہو جائے گا. سب کے کہنے کا مطلب ہے بیسٹ ریونج از ٹو امپروو یور سیلف. آپ اپنے عمل سے اتنے اسٹرانگ ہو جائیں کہ کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے گی آپ کی طرف. بہت ڈاکٹر صاحب آپ نے زبردست جو دی اینڈ کی ہے ہماری آج کی گفتگو. میں ڈرتے کر رہا تھا, مجھے مارے نہ مجھے. نہیں انہوں نے ایگری کی ہے انہوں نے آپ کی بات سے. جی ناظرین, آپ کو ہمارے آج کا جو موضوع ہے یہ کیسا لگا؟ اور ابھی جو میں نے ہمارے کل کے شو میں بھی میں نے ایک پوائنٹ میں نے اٹھایا تھا کہ والدین اگر بچوں کے دوست بن جائیں تو شاید بچے ہمارے کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. والدہ ہے بیٹی سے دوستی کرے, بیٹے سے کرے, والد ہے وہ بھی اسی طرح سے کرے. یقین کیجیے آپ کے بچے آپ کو اپنے دل کی ہر بات بتائیں گے. اور جہاں گلاس ٹوٹنے پہ بچے کو ڈانٹا جائے گا, اگلا گلاس جب ٹوٹے گا بچہ کہے گا میں نے نہیں توڑا. جھوٹ بولنا سیکھے گا, چھپانا سیکھے گا. تو کانفیڈنس دیجیے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو, پاکستان کے لیے, بلکہ مضبوط پاکستان کے لیے, کیونکہ انہی بچوں نے آگے چل کے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اس ملک کو سنبھالنا ہے, اپنے خاندانوں کو سنبھالنا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھی میزبان ثناء اللہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. محمد سید الکونین